सूरत उल हज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअती शैउन अज़ीम। लोगों अपने रब के गज़ब से बचो। हकीकत ये है कि क़यामत का ज़लज़ला बड़ी होलनाक चीज़ है, यानी बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर देने वाली चीज़ है। अगर ज़रा सी भी मामूली सी ज़मीन पे हरकत करने लगे इंसान का दिल बाहर आने लगता है, इसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। कहाँ ये कि क़यामत का ज़लज़ला। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, के इस वक्त ज़मीन हिला मारी जाएगी और फिर एक झटके के बाद एक झटका आ रहा होगा। सूरज ज़लज़ला अज़-ज़लज़ला में आता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन पूरी की पूरी हिला मारी जाएगी। वहुम्मिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कत दक्कतन वाहिदा इज़ा वक़अतिल वाक़िया। ये सारी जो कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों की आयत ली गई हैं, इन सब में यही मज़मून बयान किया जा रहा है कि इस दिन पहाड़ और ज़मीन उठाकर एक ही चोट में तोड़ दिए जाएंगे, सब कूट दिए जाएंगे और वो अजीम वाक़या पेश आ जाएगा। जिस रोज़ ज़लज़ले का झटका हिला मारेगा, फिर दूसरा झटका इसके पीछे आएगा, यानी वो ख़त्म नहीं होगा। अभी क्या होता है, हर चीज़ थोड़ी देर के लिए हिलने के बाद साकित हो जाती है, लेकिन क़यामत का ज़लज़ला ख़त्म नहीं होता। जब तक कि सब ख़त्म ना हो जाए उस वक्त तक वो ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए इस दिन से लोगों को डरना चाहिए। लोगों को इस दिन से बचने के लिए इस दिन की तैयारी करने का हुक्म दिया जा रहा है। जिस रोज तुम उसे देखोगे, हाल ये होगा कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, हर हामला का हमल गिर जाएगा और लोग तुमको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो नशे में ना होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा। यानी किसी को किसी का होश नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो रिश्ता दूसरे की केयर करने वाला होता है वो माँ का होता है। जब बच्चा दूध पी रहा हो, खुसूसन छोटा, उस वक्त वो बहुत ज्यादा इससे अटैच होती है और हर हाल में इसका ख्याल रखती है। फरमाया उस दिन दूध पिलाने वाली भी अपने दूध पिलाते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, यानी उसको फेंक देगी। इस दिन इसको इसकी भी परवाह नहीं रहेगी कि जिस किसी के पेट में कुछ होगा वो भी गिर जाएगा। इतनी दहशत और खौफ होगा। और लोगों का हाल क्या होगा कि जब जल्जले आ रहे होंगे तो लोग जमीन पर होंगे इस वक्त तरन नासा सुकारा, जैसे वो नशे में होंगे। कोई इधर गिर रहा होगा, कोई उधर गिर रहा होगा। वमा हम बिसुकारा, कोई नशे में नहीं होगा, इनको हर चीज का होश होगा, इनको हर चीज का पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है। वलाकिन्ना अजाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है। वमिनन्नासी मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मि वयत्तबिउ कुल्ल शैतानिम मरीद। बाज़ लोग ऐसे हैं जो इल्म के बगैर अल्लाह के बारे में बहसें करते हैं और हर शैतान सरकश की पैरवी करने लगते हैं। हालांकि इसके तो नसीब ही में ये लिखा है कि जो इसको दोस्त बनाएगा इसे वो गुमराह करके छोड़ेगा और वो अज़ाब जहन्नम का रास्ता दिखाएगा। यानी शैतान की दोस्ती बड़ी महंगी दोस्ती है। लोगों, अगर तुम्हें मौत के बाद जिंदगी के बारे में कुछ शक है कि दोबारा नहीं उठेंगे, तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया। यानी अपनी तख्लीक पर गौर करो कि कब कैसे पैदा किए गए, फिर दोबारा नहीं हो सकता क्या? फिर नुत्फे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से जो शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम पर हकीकत वाज़ा कर दें। हम जिस नुत्फे को चाहते हैं एक ख़ास वक्त तक रहमों में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको एक बच्चे की सूरत में निकाल लाते हैं, फिर तुम्हें परवरिश करते हैं ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुंचो। यानी ये सारे इंसानी ज़िंदगी के मराहिल अल्लाह सुब्हानो व तआला के इज़्ज़न से ही पूरे होते हैं। और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है, किसी को बच्चा सा उठा लिया जाता है, कोई जवान फोत हो जाता है और कोई इसके बाद। अगर कोई बदतरीन उम्र की तरफ फेर दिया जाता है, अर्ज़लिल उम्र, इससे पनाह मांगी चाहिए ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। यानी इंसान को अपने तन बदन का भी होश नहीं होता, किसी भी चीज़ का इल्म नहीं होता कि वो ढका हुआ है या नंगा है, कौन इसके साथ क्या कर रहा है। अल्लाह के हमें वो उम्र ना दिखाए और वक्त पर चलते फिरते अल्लाह ताला उस वक्त हमें दुनिया से उठाए जब हम अपनी मौत की तैयारी कर चुके हों। आमीन। और तुम देखते हो कि ज़मीन सूखी पड़ी है, फिर जहाँ हमने इस पर मीना बरसाया कि यकायक वो बफक उठी और फूल गई और इसने हर किस्म की खुश मंजर नबातात उगलनी शुरू कर दी। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है और वो मुर्दों को जिंदा करता है और हर चीज़ पर कादिर है। और ये इस बात की दलील है कि क़यामत की घड़ी आकर रहेगी। जिस तरह ये दुनिया बनी है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हान ताला दूसरी दुनिया भी बना लेगा। अगर ये बन सकती है तो वो कैसे नहीं बन सकती। इसलिए किसी भी क़यामत के आने में शक नहीं होना चाहिए।
اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں، زندہ کو بھی اور مردہ بھی دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ یعنی زندہ تو ایک سور پھونکنے کے بعد مر جائیں گے، اور پھر جو دوسرے مرے ہوئے ان کے ساتھ دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کتاب منیر۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر لوگوں سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ گردن اکڑائے ہوئے، یعنی دنیا کے علم پر ان کو اتنا فخر اور غرور ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بری بری باتیں کرنے لگتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ جتنے بھی دہریے ہیں ان کے لیے یہ آیات بہت زبردست ہیں، ان میں کچھ دلائل ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کناروں پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا۔ یعنی ایسے لوگ جو پورا یقین نہیں رکھتے دین پر، آخرت پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اس لیے حالات اچھے ہوں تو دین کی بات مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اور اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ کتنی خوفناک بات ہے وہ لوگ جو صرف اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، اور جب تکلیف ہو تو ناراض ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے یعنی ان سے بڑھ کر ناراض ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کے متعلق فرمایا کہ کوئی آدمی مدینہ آتا، اس کے بعد اگر اس کی بیوی بچہ جنم دیتی اور گھوڑی بھی بچہ دیتی تو وہ کہتا کہ یہ دین بڑا اچھا ہے، لیکن اگر بیوی بچہ نہ جنتی اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی تو کہتا کہ یہ دین برا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی دنیاوی فائدے ہوتے تو کہتے کہ یہ تو بڑی دین کی برکتیں ہیں جو ہم پر نازل ہو رہی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کہتے یہ دین برا ہے کہ جب سے ہم اس دین میں آئے ہیں ہمارے ساتھ یہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ کبھی بھی اپنے مسائل کی وجہ دین نہ بتائیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر مشکل کو دین سے جوڑ دیتے ہیں، مثلا شوہر اور بیوی کی نہیں بن رہی، یا بہن بھائی کی نہیں بن رہی، یا کسی کے ساتھ جب آپس میں نہیں بنتی تو اس کی کئی دنیاوی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی مال کا لین دین یا کوئی اور مزاج کا نہ ملنا، پھر اتنے میں دین زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر دین کی وجہ سے وہ بات اور زیادہ بگڑ جاتی ہے، تو وہ اپنے پچھلے سارے اختلافات کو چھوڑ کر صرف دین کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جب سے میں نے دین کی راہ اختیار کی ہے، جب سے یہ مجھ پر سارے امتحان ہیں اور میں اب اس دین کو چھوڑ رہی ہوں۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، اس حرکت سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیے جب بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح کسی بھی آزمائش کے وقت فرشتہ دیکھتا ہے کہ بندہ بولتا کیا ہے، تو اس وقت فوراً اپنی زبان پر نظر رکھیں کہ آپ تکلیف میں کیسے میں اپنی زبان کو بیان کر رہی ہوں۔ تکلیف کو صرف اس وقت کسی انسان سے بیان کر سکتا ہے جب اسے کسی کام کی معقول وجہ عذر دینی ہو۔ مثلا آپ اسکول نہیں آئے، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے، تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے تکلیف تھی، ایک حقیقی وجہ ہے۔ آپ آہستہ چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے آہستہ چلنے سے اریٹیٹ ہو رہا ہو، تو اس وقت بتانا پڑتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے اس لیے آہستہ چل رہی ہوں۔ اسی طرح جب کوئی وجہ ہو، ضرورت ہو، تو ڈاکٹر کو بتایا جا سکتا ہے کہ تکلیف کہاں تک ہے کہ علاج ہو سکے، لیکن اس کے علاوہ غیر متعلقہ لوگوں سے بلا وجہ بیٹھ کے اپنے دکھوں کی، تکلیفوں کی، بیماریوں کی اور بچوں کی ادھر ادھر کی داستانیں سنا سنا کے دوسروں کو پریشان کرنا، یہ ایک انتہائی احمقانہ فعل ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ آپ اپنا مسئلہ صرف اس شخص کو سنائیں جو واقعی حل کر سکتا ہو، جو آپ کو اچھی نصیحت کرے۔ ادھر غیبت سنا کچھ لوگوں کا مشغلہ بن جاتا ہے کہ وہ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کوئی غبار اڑتا ہے، فون کھڑکا دیتے ہیں، کسی نہ کسی کو شکایت لگا دیتے ہیں، تو یہ صبر کرنا نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی اجر ہے۔ مسائل کے حل کے لیے آپ بات تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں، دین کو بدنام نہ کریں، خاص طور پہ کہ جب سے دین میں آئے ہیں تو یہ مسئلے ہو رہے ہیں، یہ کہنا تو بالکل ہی چھوڑ دیں ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔
خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے صریح خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ یعنی بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بنا لیتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسے کرنے والوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ انتہا درجے کے گمراہ ہیں۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ یہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ پیچھے مسائل کا ذکر ہو رہا تھا، جو کچھ لوگ آپ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ کسی مسئلے کے حل کے لیے اللہ سے دعا کرو، کہتے ہیں کہ بہت دعائیں کی ہیں کچھ نہیں بنتا، شاید انہیں دعا کرنے کا مطلب ہی نہیں پتا۔ تو کبھی یہ نہ کہیں کہ بہت دعائیں کی ہیں ہماری تو سنی نہیں جاتی۔ آپ نے دیکھا پیغمبروں کی دعائیں سال ہر سال کے بعد قبول ہوئیں، حالانکہ وہ پیغمبر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام عام انسان نہیں تھے، خلیل اللہ تھے، اور ان کے ہاں 100 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہو رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکلیف دور کرتا ہے، مسئلہ حل کرتا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک وقت ہے۔ تو ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے کہ گلے میں پھندا لٹکائے اور چھت سے لٹک جائے، پھر دیکھے کہ مدد ہوتی ہے، اس کے مسئلے حل ہوتے ہیں، یا آسمان پہ جا کر دیکھے کہ زبردستی کچھ حل کروا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو انسان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس، جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا، کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے۔ اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربس سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ یہاں پر بھی سجدہ تلاوت ہے۔ اس سجدے کے بارے میں یاد رکھیے کہ سجدہ فرض کے درجے میں نہیں ہے، سجدہ کرنا بہت پسندیدہ اور مستحب ہے، شیطان کو رلاتا ہے۔ اسی وقت نہ کر سکیں تو نماز کے ساتھ کر لیں، جب چاہیں کر لیں، دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ عین اسی وقت کیا جائے، بعض اوقات حالات ایسے نہیں ہوتے کہ اس وقت انسان کر سکے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن ممبر پر سورہ نحل پڑھی، جب سجدے کی آیت تک پہنچے تو ممبر سے اترے اور سجدہ کیا، تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوسرے جمعے کو پھر یہی سورت پڑھی، جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، اور جو کوئی نہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہماری خوشی پر رکھا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو سجدہ کرنا بہت اچھا ہے، آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا، آپ کی نیکی لکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے، آپ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتے ہیں، بہت فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ راہ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، اور وہاں آپ سڑک پر کہاں سجدہ کریں گے؟ تو نہیں کر سکتے، گھر آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں تو گناہگار نہیں ہوتے، یہ مطلب ہے۔ یعنی سجدہ تلاوت کو فرض نہیں کیا گیا، اسے ہماری خوشی پر رکھا گیا، خوشی سے کرو، خوشی سے کرنا چاہیے۔ اور سورج اور چاند یہ سب بھی سجدہ کرتے ہیں، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چلتا ہے یہاں تک کہ اپنے قیام کی جگہ عرش کے نیچے آ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ یعنی ہر روز جب سورج اپنا سرکل مکمل کرتا ہے، ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جہاں وہ سجدہ کر کے آگے جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اجازت دیتے ہیں اور وہ آگے جاتا ہے، نہیں تو وہ کہاں چلا جائے گا؟ پیچھے۔ اور اگر پیچھے چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ کس دن ہوگا ہمیں معلوم نہیں۔ ہازانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے کا جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، استغفر اللہ۔
और इनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे इनकी खालें ही नहीं पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे, और इनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्ज होंगे। जब कभी वो घबराकर जहन्नुम से निकलने की कोशिश करेंगे, फिर इसी में धकेल दिए जाएंगे कि चखो जलने की सजा का मजा। जहन्नुम कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी बला है। हर इस काम को छोड़ देना चाहिए जिसकी वजह से इंसान वहां जाए, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। इन्नल्लाहा युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, इनको अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वो सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किए जाएंगे, और इनके लिबास रेशम के होंगे। इन्हें पाकीज़ा बात कबूल करने की हदायत बख्शी गई थी। यानी जन्नत में क्यों लाए जाएंगे, क्यों जाएंगे ये जन्नत में? क्योंकि इन्होंने पाकीज़ा बात कबूल कर ली थी। पाकीज़ा बात कौन सी है? ला इलाहा इल्लल्लाह पाकीज़ा कलमा है। कुरान पाकीज़ा है, कुरान पाक नहीं कहते आप। तो इसको कबूल कर लिया इन्होंने, इसमें दी गई हिदायत को कबूल कर लिया, और जो जो कुछ इसमें बताया गया है इन्होंने इसे अपना लिया, तो इनके लिए जन्नत के बाग हैं। वहुदू इला सिरातिल हमीद, और इन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो तारीफ वाला है इसका रास्ता दिखा दिखा दिया गया। हदायत का रास्ता किसे मिलता है? जब इंसान पाकीज़ा बात को लेता है, पाकीज़ा चीज़ को पसंद करता है और इसको अपने दिल में जगह देता है, फिर इसको रास्ते भी मिलने लगते हैं और अल्लाह ताला इस पर इस्तकामत भी अता करता है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और आज अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं और मस्जिद हराम की ज़ियारत के माने हैं, जिसे हमने सब लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मकामी बाशिंदों और बाहर से आने वालों के हुकूक बराबर हैं, इनकी रविश यकीनन सज़ा की मुस्तहिक है। इस मस्जिद हराम में जो भी रास्ते से हट कर जुल्म का तरीका इख्तियार करेगा, इसे हम दर्दनाक अजाब का मज़ा चखाएंगे। तो हरम जो अल्लाह ताला का काबिल एहतराम घर है, इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो इसकी हुर्मत को पामाल करे, क्योंकि इसकी सज़ा भी बड़ी सख्त है। जो जगह जितनी बड़ी होती है, इसकी सफाई और सुथराई का ख्याल ना रखना भी जुर्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के अच्छे और बुरे अमाल मुझ पर पेश किए गए, तो मैंने इनके अच्छे अमाल में से अच्छा अमल रास्ता में से तकलीफ देने वाली चीज़ का दूर कर देना पाया, और मैंने इनके बुरे अमाल में से मस्जिद में थूकना और इसको दफन ना करना पाया। तो मस्जिद में थूकना, अल्लाह अकबर, ये वही कर सकता है जो इंतहाई दर्जे का गलीज इंसान हो, जिसको इस बात की परवाह ना हो कि वो अल्लाह के घर में बैठा है। इसलिए जहाँ कहीं अल्लाह ताला का नाम लिया जा रहा हो, इस जगह की सफाई करना, इस जगह को पाक साफ रखना, साफ सुथरा रखना ईमान की अलामत है। अबू सहला साहिब बिन खलाद से रवायत है कि एक शख्स ने एक कौम की इमामत की। इसने किबले की तरफ थूका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ देख रहे थे। जब वो नमाज से फारिग हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, आइंदा से वो तुम्हें इमामत ना कराए। ये सुनन नबी दाऊद की रिवायत है। ये शख्स इमामत के लायक नहीं, लीडर बनने के लायक नहीं, जिसे ये तमीज़ नहीं है। और क़यामत के दिन जो शख्स मस्जिदों की बेरुमती करेगा वो बड़ा जालिम करार पाएगा। इसके बरक्स मस्जिदों की सफाई का अजर है। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक स्याह फाम खातून मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गुम पाया तो कुछ रोज़ बाद इसके मुतालिक दरियाफ्त फरमाया। अर्ज़ किया गया, इसका इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने मुझे इतला क्यों ना दी? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए और नमाज जनाजा पढ़ी। यह सुनन इब्ने माजा की रिवायत है। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, सूरह बकरा में आता है, अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। इस बव्वाना इबली इब्राहिम मकान अल बैता, याद करो वो वक्त जब हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इस घर खाना काबा की जगह तजवीज़ की थी, इस हदायत के साथ कि मेरे साथ किसी को चीज़ को शरीक ना करो, और मेरे घर को तवाफ करने वालों और क़याम और रुकू सजूद करने वालों के लिए पाक रखो, साफ सुथरा रखो। किसको हुक्म दिया जा रहा है? अपने प्यारे पैगंबरों को, महबूब बंदों को। और लोगों को हज के लिए इज़्ने आम दे दो कि वो तुम्हारे पास हर दूर दराज मकाम से पैदल और ऊँटों पर सवार आएं, ताकि वो फ़ायदे देखें जो यहाँ इनके लिए रखे गए हैं। और हज के फ़ायदे हज पर जाकर ही पता चलते हैं। दूर से कितनी भी कहानियाँ सुन लें, लेकिन आपको समझ नहीं आएंगे। वयस्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, और चंद मुकर्रर दिनों में इन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो इसने इन्हें बख्शे हैं। जानवर अल्लाह ताला ने पैदा किया, सिर्फ अल्लाह ताला के नाम पर इसे ज़िबा करना चाहिए, क्योंकि जानवर ज़िबा करते हुए किसी और का नाम लेना या नियत करना शिर्क बन जाता है और इसका खाना हराम होता है। ख्वाह आपने हलाल ही किया हो इसको, लेकिन वो हलाल होता ही नहीं जब तक अल्लाह का नाम ना लिया जाए।
فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دے دیں۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ حج کی روایات بتائی جا رہی ہیں اور طواف کی کیا فضیلت ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ کے 7 چکر اس طرح لگائے کہ اس میں کوئی لغو بات نہ کی تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو لغو بات کیا ہوتی ہے؟ دو لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو دیکھو اس کا تو سارا لباس ایسا نظر آ رہا ہے، دیکھو یہ کیسے طواف کر رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے طواف نہیں کرتے، کسی کو ساتھ لے کر کرتے ہیں، تو دو لوگ ساتھ ہو جائیں تو خواتین تو باتیں کرنے سے باز آتی ہی نہیں، کسی نہ کسی پر ضرور تبصرہ ہو جائے گا۔ یہ تبصرہ بھی لغو ہے، یا تو غیبت ہوگی یا پھر لغو ہوگا۔ تو اس لیے اس وقت پوری توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا جو طواف میں کوئی لغو بات نہ کرے۔ جو شخص گن کر طواف کے 7 چکر پورے کرے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے، اس پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو اگر پاؤں تھک جائیں تو بھی شکایت نہ کریں، کہ کسی سے شکوہ نہ کریں، کیونکہ یہ بھی تعظیم کے خلاف ہے۔ ذالک من یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربی، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، یعنی جو شخص کرے گا اسی کو فائدہ پہنچے گا۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ جھوٹ کو کس کے برابر قرار دیا گیا؟ شرک کے برابر۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ اچک لے جائیں گے، یہاں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ جو کبھی کسی کو دیکھا جو بلند عمارت سے گر کے مرتے ہیں لوگ، ہڈی چور چور ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور کہاں یہ کہ کوئی آسمان سے گرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو جو شرک کرتا ہے اس کی ایسی ہی ہلاکت ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو۔ جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ کا میں سے ہے۔ پھر دوبارہ تعظیم کی بات آ رہی ہے، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اس قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی منی میں جا کر قربان کرو گے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے، یعنی یہ قربانی صرف امت محمد کے لیے نہیں، پچھلی امتوں میں بھی قربانی پائی جاتی تھی، تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، اور مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ بس تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیں عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ خوشخبری ہے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کا دل کانپ اٹھ جاتا ہے، اور وہ کوئی اکڑتے نہیں ہیں، بحثیں نہیں کرتے، مقابلے نہیں کرتے۔ جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، ظاہری چیز نہیں دل کی حالت تقویٰ۔ اس نے انہیں تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اللہ کا نام لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دے نیکوکار لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔
ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا جو نعمتوں کی ناشکری کرے۔ جب اللہ کے راستے میں ہوں اور پریشانیاں ہوں، تکلیفیں آئیں، تو یاد رکھیں اللہ ہی آپ کے لیے ہے، بس صبر کی ضرورت ہے اور انتظار کی ضرورت ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو ان کی مدد کریں گے۔ اس کو بھی انڈر لائن کریں، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ میں يَنْصُرُ، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ کتنا سچا وعدہ ہے، کبھی بھی نہ گھبرائیں مخالفتوں سے، فکر اس کی لگ جائے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کہاں سے کریں، کیسے کریں، کتنی کریں، کب کریں۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی ہے۔ کتنی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، یعنی ان کے گھر ان کے اوپر گرے پڑے ہیں اور وہ زلزلوں میں دب کر زمین میں مر چکی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار، کتنے ہی قصر یعنی محلات کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو دل اندھے ہو جاتے ہیں، جب دل اندھا ہو جائے تو پھر انسان کو حق بات نظر نہیں آتی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ سمجھے۔ کتنی سخت بات ہے، وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے۔ بے حسس کے سامنے نیکی ہو یا بدی وہ ٹس سے مس نہ ہو، برابر ہے۔ تو اصل بات دل کی ہے، اگر دل مومن ہے، متقی ہے، متوکل ہے تو پھر ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر سپارے پر ہر سال کے دنوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے، ہر یعنی جو سیارہ ہوتا ہے اس پر سالوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو کیلنڈر ہے اس میں سال کے دنوں کی تعداد فرق ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہے۔ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ عزت کی روزی یعنی عزت کے ساتھ بٹھا کر دیا جائے گا، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا، یعنی جب اس نے کسی اچھی چیز کی اپنی امت کے لیے اپنی قوم کے لیے آرزو کی تو شیطان نے پوری رکاوٹیں ڈالی کہ وہ پوری نہ کر سکے۔ اس طرح جو کچھ شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ انہیں مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل آئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئے اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔
یعنی شیطان کی جو افترا پردازیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صحیح راہ پر لے جاتا ہے اور رکاوٹوں سے انسان کے کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ جو واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے سچا ہوتا ہے اور پھر نیکی کے کام پر جم جاتا ہے، ورنہ رکاوٹ آنے پر چھوڑ دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عذاب یوم حکیم۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، یعنی بہت ذلیل کرنے والا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ انہیں اچھا رزق دے گا۔ اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھا رزق دیتا ہے۔ ہمیں دنیا میں لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشکل میں ہے یا ان کے ساتھ بہت ظلم ہے، ظاہر وہ بھی ہے لیکن ان کا انجام اچھا ہے تو سب اچھا ہے۔ تو یقیناً اللہ ہی بہترین رزاق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، تو جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے، علی الکبیر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بہترین ہے جس کے فوائد کا انسان کو پتہ ہی نہیں۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاكِسُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کرے، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے، نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکر حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں تمہیں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول ان حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو اس کو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے چھین لے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والا بھی کمزور اور جس سے مدد چاہی جائے وہ بھی کمزور۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، تم لوگوں سے یعنی تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو۔ آپ سب کو یہی حکم ہے کہ اس مثال کو غور سے سنیں۔ کیا مثال ہے؟ کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کو تم بڑا سمجھ کر ان سے مانگتے ہو، اپنی حاجات پیش کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ہرگز مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے،
لَوِجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ان کے لیے وہ اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائیں، یعنی سارے دنیا مل کر بھی اگر مکھی بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی۔ کبھی آپ نے چیر پھاڑ کی ہے، ڈائسیکشن کی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک رگ، ایک ایک بال، ایک ایک چیز، ایک جانور کی، ایک کیڑے مکوڑے کی، مینڈک کی یا کسی بھی چیز کی کتنی ثابت و سالم ہوتی ہے اور کتنی فائن ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اگر نکل آئے اور اگر آپ اس کو جوڑنا بھی چاہیں، پہلی دفعہ لگانا چاہیں، یعنی پہلی دفعہ لگانا تو چھوڑ دیں، نکلے ہوئے کو واپس لگانا چاہیں تو اس طرح نہیں لگ سکتی۔ انسان ایسے لوگوں کے پاس کیوں جاتا ہے جو ایک مکھی کا پر بھی نہیں جوڑ سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف طالب والمطلوب، مدد چاہنے والا بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی، یعنی جو پیروکار ہیں وہ بھی اور جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ سب کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق کا قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے، جیسا اللہ کی قدر ہونی چاہیے اس طرح انہوں نے قدر نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو قدر کرتا ہے وہ شکر بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اور جو قدر نہیں پہچانتا اللہ کی وہ عبادت کر ہی نہیں سکتا، وہ کیوں اس کے آگے جھکے جس کو وہ کچھ مانتا ہی نہیں۔ تو جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے یعنی دراصل اللہ کی ناقدری کی۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس ان اللہ سمیع بصیر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں مقرر کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی وہ سمیع البصیر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بندوں تک کون کون لاتا ہے، یعنی پیغام، فرشتے، رسول۔ موسیٰ کے پاس کہتے ہیں کہ فرشتہ آیا تھا، مریم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ پیغام لے کر آیا تھا، وہ سمیع اور بصیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو جو کچھ اس کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اسے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجود کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اپنے رب کی عبادت کرنا، نیک کام کرنا، اور ان نیک کاموں میں رکوع اور سجدہ پھر کس کے لیے کرنا ہے یہ سب کچھ؟ تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو، کامیاب ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، ہی اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، یعنی جو ہمارے فرقہ وارانہ نام ہے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ کوئی خود کو بریلوی کہلاتا ہے، کوئی دیوبند، کوئی اہل حدیث، کوئی توحیدی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اس طرح کا کوئی نام اللہ نے نہیں دیا اور نہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے اور ہمیں خود کو مسلم ہی اور مومن ہی کہنا چاہیے۔ تو تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ وہو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا بہت ہی اچھا، وہ مولا اور بہت ہی اچھا مددگار۔ تو یوں ہمارا پارہ مکمل ہوا الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین ایمان عطا فرمائے اور حسن الخاتمہ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی نعمت سے نوازے۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔